मूंखे मौत जो भाव न आहे। सभ खां वॾी हिफ़ाज़त कंदड़ ख़ुदि मौत आहे जेको हिफ़ाज़त करे थो। अगरि मूंखे शहीद कयो वियो त हिन मुल्क जे ग़रीब हारी नारी मज़दूर तां मां क़ुर्बान थी वेंदुसि ऐं जमहूरियत क़ाइमु कंदुसि। ऐं उन परवेज़ मुशर्रफ जेको डिक्टेटर हो उन जे दौर में पीपुल्स पार्टी जी शहादत असांखे अवाम खे जमहूरियत वठी ॾिनी। असांजो इक़्तिदार में लालच सिर्फ़ु एतिरी आहे त अवाम खे मज़बूत कयूं, अवाम ताक़तवर हुजे, अवाम सम्झे, अवाम नज़रियो सम्झे, अवाम सोच सम्झे त असांखे करिणो छा आहे। 27 दिसंबर ते निसार साहब सभु ईंदा। हा, हिकिड़ी शइ मां तव्हां सां मुतफ़िक़ आहियां, निसार खोड़े साहब सां मुतफ़िक़ आहियां, जेका मूंखे हाणे म्यार बि ॾिनई त यार इहो मूंखे ॿुधाए त जॾहिं जलसो ख़तमु न थींदो आहे, आख़िरी तक़रीर थींदी आहे, माण्हू वर्कर जी अला हलनि केंदा, वञनि केंदा, त इहा तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे। इंशाअल्लाह हिन दफ़े सभु चौकीदारी वारो मां समेत कमु कंदा, सभु आख़िर ताईं वेहंदा ऐं आख़िर ताईं जलसे में वेही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद भुट्टो सां पंहिंजो वाइदो निभाईंदा। मुंहिंजा दोस्तो, यकीनन 27 दिसंबर हीअ जेका आहे इलेक्शन जे साल जी दिसंबर आहे ऐं असांखे एॾे ई जोश ख़रोश सां बिलबिला अल क़यादत में उते पहुचणो पए ऐं पंहिंजे दोस्तनि समेत पहुचणो पवंदो इंशाअल्लाह। अब मैं ज़रा और बात करूँ। इतने सियासी वर्कर निसार साहब, मुराद अली शाह साहब हमें नहीं मिलेंगे एक साथ। अगर इजाज़त हो तो मैं कोई सियासी बात करूँ और कैमरा वालों का दिन सिंधी में चलाने खरो क्या। निसार साहब, बात यह है पीपुल्स पार्टी बनाने की जरूरत क्या पड़ी है? बराए मेहरबानी गौर से सुनना। पीपुल्स पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? भुट्टो शहीद ने इक़्तिदार को लात मार के जेल चला गया और पीपुल्स पार्टी बना दी, और जो आज तक कायम है। क्योंकि कहते हैं अमारत की जड़ें जब नीचे होती है, बहुत गहरी होती है, तो वो अमारत खड़ी रहती है। भुट्टो की सियासत की जड़ें बहुत नीचे हैं, ये अवाम खड़े रहेंगे। आप कहते हैं कि आप पीपुल्स पार्टी जिंदा रहती है, रहेगी, इसलिए रहती है कि भुट्टो शहीद ने जो अमारत की, सिंधी में कहते हैं कि आयरा खोटा, वो खुदाई करके इतनी मजबूत अवामी ताकत बनाई है, ये क़यामत तक चलेगी। कि इनका मोटिव इक़्तिदार नहीं है, खुशहाली है कि अवाम को खुशहाली कैसे दी जाए। आज बातें चल रही हैं कि इक़्तिदार फलाने आदमी को दिया जाएगा। भाई क्यों? अच्छा, ये बड़े शान से कहते हैं, मेरी बात लाहौर वाले भी सुनते होंगे, फैसलाबाद वाले भी सुनते होंगे, कसूर वाले भी सुनते होंगे। कसूर इसलिए कह रहा हूं कि जहां तक हमारा इल्म है कि मियाँ साहब को कहते हैं हम तुम्हें कसूर से जितवाएंगे और बेकसूर बनवाएंगे। कहते हैं कि हमारे साथ एस्टेब्लिशमेंट है। कोई शर्म हया है? खुद मुंह से कहते हो कि हमारे साथ। तो तुम में और इमरान खान में फर्क क्या हुआ? इमरान खान भी शुरू में कहता था मैं और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है, और एक पेज का हशर आपने देख लिया कि वो कहाँ बैठा है। और ये भी हशर, इनका भी एक पेज है तो इनका हशर भी यही होगा। अब भागने कोई किसी को नहीं देगा। दूसरा मसला ये है, आप हमारे जब हम छोटे वर्कर थे तब स्टडी सर्किल कायम थी पीपुल्स पार्टी की। हर डिस्ट्रिक्ट में
سینئر عہدیدار جاتا تھا اور اپنی پارٹی کا فلسفہ، اپنی پارٹی کا فیوچر وہاں پہ بتاتا تھا اور ورکر مضبوط ہوتا جاتا تھا ہر ڈسٹرکٹ میں۔ آج ضرورت ہے اس چیز کی، آج ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہمیں اسٹڈی سرکل بنا کے ورکر کو بتایا جائے کہ اصل حقیقت ہے کیا، پاکستان ترقی کرتا کیوں نہیں، ذمہ دار کون ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی عوام کی خدمت کی ہے، کیا کیا ہے؟ میں ایتھنکزم نہیں پھیلاتا، میں خلاف ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں جمہوری ہوں، میں بھٹو کا ورکر ہوں، میرے لیے پنجاب بھی وہ ہے، سندھ بھی برابر ہے، خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان، کشمیر، گلگت، سارے ایک ہیں ہم، مگر وہ ایک نہیں ہے۔ ان کے ذہن میں آج بھی ایتھنکزم ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی خدمت کی ہے ملک کی۔ بھائی کیا کیا ہے؟ ایک تو بتاؤ، چاہے ہم نے موٹر وے بنائے، اب موٹر وے بالکل بنے، اور کہاں بنے؟ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے پنجاب میں لاہور سے اسلام آباد، اسلام آباد سے پشاور، اور پھر سیالکوٹ، پھر ملتان، پھر جہاں پھرتے رہے۔ اب ملک کی اکانومی چلتی ہے پورٹ کراچی سے، ملک کی اکانومی چلتی ہے پورٹ کراچی سے، اور پاکستان کی ہماری اکانومی چلاتے ہیں ملتان سے۔ اب ان کے بس میں نہیں ہے کہ ہمارا سمندر لے جائیں وہاں جا کے، بس ہوتا تو یہ بھی لے جاتے، پی آئی اے تو لے گئے، دوسرے تو لے گئے۔ مقصد یہ ہے کہ ابھی تک موٹر وے سندھ اور بلوچستان میں نہیں بنا۔ آپ ابھی گئے ہوں گے کوئٹہ، تو کوئٹہ کا حشر آپ نے دیکھا کہ کیا حشر تھا۔ خدمت کرنے کی خواہش رکھتے ہو، بلا تفریق رکھو۔ پیپلز پارٹی نے اس ملک کی بنیاد رکھی، ترقی کی۔ پیپلز پارٹی میں کافی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ آؤ ہم سے بحث کرو کہ پاکستان کی اصل بنیاد قائد اعظم کے بعد کس نے رکھی؟ بھٹو نے رکھی، اور بھٹو نے پاکستان کا پہلا انفراسٹرکچر بنایا، آئین بنا کے بھٹو نے دیا آپ کو، اسلامی نظریاتی کونسل بھٹو نے بنا کے دی، پورٹ قاسم بھٹو نے بنایا، نیشنل ہائی وے بھٹو نے بنایا، الیکٹرک کمپلیکس بھٹو نے بنایا، ہیوی میکینک کمپلیکس بھٹو نے بنایا، کامرا بھٹو نے بنایا، حج فری میں، حج جو ہے ہر پاکستانی کرے وہ فری میں کر دیا، بسیں چل رہی تھی یہاں سے۔ ایک مختصر عرصے میں جنگ سے مارا ہوا ملک، وہ ملک ترقی کے راہ پہ گامزن ہوا۔ آپ لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی ہے کیا۔ پیپلز پارٹی کا بنیادی نعرہ روٹی کپڑا مکان اپنے لیے نہیں ہے۔ بات آئی ہے تو میں بتاتا بھی چلوں، گھروں کی کمٹمنٹ عمران خان نے کی کہ سارے ملک میں 90,000 1 کروڑ گھر بناؤں گا۔ آج چیف منسٹر، سابق چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں، 30 لاکھ گھر سندھ میں بن رہے ہیں، صرف اس میں 89,000 گھر سندھ سکھر میں بن رہے ہیں۔ 30 لاکھ گھروں کو چھت دی جا رہی ہے، اور 3 سال کے اندر یہ مکمل ہوگی۔ کوئی بتاؤ پاکستان کے اندر، ساؤتھ پنجاب بیچارہ آج تک چیخ رہا ہے، سیلاب ہوا، ایک ایک ورکر گھر سے نکل کے گھروں باہر گیا اور لوگوں سے ملا۔ اور میں اپریشیٹ کروں گا سندھ حکومت کو کہ سندھ حکومت نے سندھی میں چندان تک
پانچے گھر کے باہر ڈئی روشنی کئی سندھ حکومت کے پاس جو کچھ تھا 2010 کی سیلاب میں نظر کر دیا. کہنا یہ ہے کہ ہمارا نعرہ جو ہے وہ روٹی کپڑا مکان. روٹی کپڑا مکان کی بات ہم کیوں کرتے ہیں؟ جب تک لوگوں کے پیٹ میں روٹی نہیں ہوگی، گھر نہیں ہوگا، کپڑا نہیں ہوگا تو خوشحالی نظر نہیں آئے گی. آپ کو علم نہیں ہوگا، پاکستان بہت امیر ملک ہے. خدا کی قسم ہم وہ ملک تھے جو جرمنی کو 20 کروڑ روپیہ ہم نے ایڈ دی تھی. 20 کروڑ، اس وقت 20 کروڑ کا مطلب تھا کم سے کم 12 کروڑ ڈالر، کیونکہ ڈالر بڑے کم تھے. یہ 52 51 کی بات کر رہا ہوں. ہم ایڈ دیتے تھے. سعودی عرب سے ہمارے روابط تھے. یہاں تک کہ پاکستان کے اندر اس وقت جب پاکستان بنا تھا کچھ نہیں تھا تو خوشحالی نظر آتی تھی. آج پاکستان میں 40 سال تو یہاں ڈکٹیٹرشپ رہی. 40 سال، اور 40 سال ڈکٹیٹرشپ میں ہم سے بھٹو بھی چھینا گیا، ہم سے بے نظیر بھی چھینی گئی، مگر ہم آج بھی قائم ہیں انہی مینیفیسٹو پہ کہ روٹی کپڑا مکان دیں گے، اور ہم سندھ میں دے رہے. مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جب اپنے گھروں میں جائیں اور دوستوں سے بیٹھیں تو بتائیں کہ مقابلہ کرو. میں دوسری بات چھوڑ دیں، بہت دور کی باتیں ہیں. 2008 کی میں بات کر رہا ہوں. 2008 سے لے کے 13 تک جو ہم نے کیا، کوئی اس کو چیلنج کر دے. میں سب کے سامنے 25ویں مرتبہ 26ویں مرتبہ اپیل کر چکا ہوں، چیلنج کر چکا ہوں کہ قومیں ترقی کرتی ہے پروگرامز پہ، کہ جو ایگریمنٹ ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ یہ دیں گے یہ دیں گے، وہ حکومت پوری کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، اگلا ووٹ اس میں جاتا ہے. تو میں پاکستان کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ ہم سے سوال پوچھو کہ جو کمٹمنٹ پیپلز پارٹی نے زرداری صاحب نے کی تھی وہ پوری کی نہیں کی. اگر نہیں کی تو بتایا ہمیں آپ. اور جو عمران خان نے کیا وہ پورا ہوا یا نہیں ہوا بتا دیں آپ. جو دوسری جماعتوں نے کمٹمنٹ کی کیا پوری کی ان لوگوں نے؟ صرف پیپلز پارٹی ہے 70 سے لے کے آج تک 2023 تک جو جو وعدے کیے وہ پورے کیے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دنیا کا ایک ویلفیئر پروگرام ہے. دنیا نے تعریف کی اس سوچ کی، مگر اس مہنگائی کے دور میں بھی ان کو جو 2000 روپیہ مل رہا ہے، یہ ہماری کمٹمنٹ ہے پارٹی کی کہ اب ان کو بڑھانا پڑے گا. اب اتنا بڑھائیں گے جتنا ان کے یہاں خوشحالی ہو. تو ہمیں تاریخ میں جانا چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. مانتے ہیں کہ ہم میں بھی کوتاہیاں ہوں گی، ہم بھی کچھ نہیں کر سکے ہوں گے، ہم سے بھی کچھ رہ گیا ہوگا، مگر جب ہم وعدہ کرتے ہیں تو اس کو ایک اور تاریخی بات بتا دوں. آئین کے اندر پاکستان کے 4 صوبے تھے. ایک کا نام سندھ، ایک کا نام پنجاب، ایک کا نام سرحد، 5واں آج کل بن گیا ہے صوبائی سمجھ لیں ناردن، ایک کا ناردن ایریا. اب ناردن ایریا اور سرحد کوئی نام ہے؟ اتر پاسے اور وہ علاقوں کس کو کیا پتا واقعہ کون ہے؟ سرحد سندھی میں چاہتا ہوں بارڈر کو،
بھائی کائے کی سرحد. تو یہ 110 سال سے تحریک چل رہی تھی پختونوں کی، جس میں غفار خان سے لے کے ولی خان تک، ولی خان سے لے کے اسفند یار تک یہ کوشش کی گئی. کمٹمنٹ کی پختونوں سے کہ ہم آپ کو پہچان دیں گے، آپ کو اپنا نام دیں گے، اور 18ویں ترمیم میں اس کا نام سرحد سے ہٹا کے خیبر پختونخوا دیا گیا. جب یہ اعلان ہوا، پختونوں کو بتا رہا ہوں، میری بات سنتے ہوں گے، اعلان ہوا تو اسفند یار ولی رو پڑا کہ 110 سال ہماری جدوجہد میں آج کا دن تاریخی دن ہے. گلگت بلتستان کو گلگت بلتستان کا نام دیا. اب دوسری بات میں آپ کو خطرناک بات بتاؤں. اب یہ پلان کیا جا رہا ہے کہ 18ویں ترمیم کو تبدیل کیا جائے. بھائی 18ویں ترمیم وہ ترمیم تھی جس پہ آپ ایگری ہوئے تھے، آپ کی سائنیں ہیں. آج کیوں اب پھر اتنے ڈر گئے آپ سے، چھوٹے صوبوں سے؟ ان کی سانس پھولنے لگی اور آ کے تردید کر دی کہ ہم نے نہیں کہا، جبکہ کہا ہے. اقتدار میں آ کے وہ اس کی کوشش کریں گے، مگر آپ ہمیں مدد کریں گے. جب پاکستان کی عوام ہماری مدد کرے گی. 18ویں ترمیم ہر غریب آدمی کے لیے ہے، غریب عورت کے لیے ہے، مزدور کے لیے ہے، کسان کے لیے، طلباء کے لیے ہے، جوانوں کے لیے ہے. 18ویں ترمیم ان کو تحفظ دیتی ہے، آئین کے تھرو تحفظ دیتی ہے. مگر یہ ان کی سوچ میں یہ ہے کہ اس کو تبدیل کریں، کیونکہ صوبے بااختیار ہوتے جا رہے ہیں، اور جب تک صوبے بااختیار نہیں ہوں گے تو فیڈریشن بااختیار نہیں ہوگی. اگر صوبے بااختیار نہیں ہوں گے تو فیڈریشن کمزور ہوگی. ہم پاکستان مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، مضبوط فیڈریشن دیکھنا چاہتے ہیں. وہ تب ہوگی جب چاروں صوبے طاقتور ہوں گے، اپنے مسائل خود حل کریں گے. اب اس کے لیے آہستہ آہستہ کانوں میں بتاتے جا رہے ہیں. 18ویں ترمیم یا وعدہ کرتے ہیں کسی کے ساتھ کہ ہم 18ویں ترمیم آپ کو، خدا کی قسم اگر آپ نے 18ویں ترمیم کو ہاتھ لگایا، یاد رکھنا پاکستان کا کوئی گلی کوچہ خالی نہیں ہوگا جہاں پہ عوام نہ ہوگی. یاد رکھنا، یہ غلطی کبھی نہیں کہنا. ابھی تو واپس آئے ہو، پھر واپس بھی نہیں آ سکتے. ہماری جنگ ہوگی. اب اس ملک کے باشعور مزدور کسان طلباء کو یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کو اگر مضبوط بنانا ہے اور عدالتوں میں، مسائلوں میں، ترقی میں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے سوا کوئی جماعت نہیں ہے جو 18ویں ترمیم کو بچا سکے. کیونکہ ہماری پارٹی خالق ہے آئین کی، خالق ہے 18ویں ترمیم کی. آج جو آپ کو رائٹ ہے، جو حقوق دیے گئے، جو آپ کے پاس قانون کے اندر ہے، وہ ذوالفقار علی بھٹو نے آئین کے تھرو دیا تھا آپ کو. آج بھی آپ اور ہم ان کی کیا کہتے ہیں ہتھ کڑی میں پھنسے ہوئے ہیں. اس نے ایسی ہتھ کڑی ڈالی ہے کہ ہم مل نہیں سکتے. تو آپ کو یہ ضرور کرنا ہے کہ 18ویں ترمیم کے لیے جو بات کریں لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیوں کریں. کیونکہ اس سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر 18ویں ترمیم 1969 68 میں کر دی جاتی، 70 میں کر دی جاتی تو بنگلہ دیش نہیں بنتا. تو انشاءاللہ جہاں کوئی صوبہ الگ نہیں ہو سکتا، 18ویں ترمیم جب تک موجود ہے اپنی لیے سوچ نہیں سکتے. تو یہ کچھ چند باتیں تھیں، اس سے زیادہ بھی ہیں، ٹائم بھی ہے، ختم ہو رہا ہے. چند باتیں تھیں جو آپ سے کرنا چاہتے تھے ہم، اور بتانا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اقتدار کے لیے کبھی نہیں لڑتی. ہماری جنگ ان طاقتوں سے ہے جو غریب کو غریب بناتی ہیں. اگر آج ذوالفقار علی بھٹو ہوتا، بے نظیر ہوتی، تو پاکستان میں فلسطین کو اس طریقے سے بے سہارا نہیں چھوڑتے. فلسطین آج بے سہارا ہے. آج اگر ذوالفقار علی بھٹو ہوتا، بے نظیر بھٹو ہوتی، آج دنیا میں چلتی رہتی اور دنیا کو کہتی کہ چلو فلسطین بچاؤ. بھٹو نے 2 دن کے اندر اسرائیل کو اپنے جوتوں کے نیچے بٹھا دیا. 2 دن میں پاکستان کے شاہین پہنچ گئے اور فلسطین، اسرائیل نے پاؤں میں بیٹھ گئے، معافی مانگی اسرائیل نے.
اور فلسطین کی جان چھوٹی، ورنہ آج بھی عرب بولان کی پہاڑیاں نہیں چھڑوا سکے ہیں۔ آج فلسطین میں جو بے دردناک قسم کے حالات ہیں، ہماری خاموشی، ہمارا صرف یہاں سے اشارہ کرنا ہم اسرائیل کے، ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ایسے نہیں چلے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو بنو، بے نظیر بنو یا بلاول بھٹو بنو، تو یہ پاکستان اپنا کردار مسلم دنیا میں ادا کر سکتا ہے۔ مسلم دنیا کی نظریں پاکستان، ایران، ترکی کے اوپر ہے۔ آج وہ دیکھ رہے ہیں تینوں ملکوں کو، مگر پاکستان خاموش ہے۔ کچھ کرو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، کلمہ گو مسلمانوں کے لیے، جو اسلام اور دین کے رکھوالے ہیں، جہاں نبی پیدا ہوئے، جہاں اللہ نے اپنے پیاروں کو پیدا کیا، ان کی دھرتی کو آج ایک یہودی جو ہے تہس نہس کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میں مولانا تو نہیں کہ میں کوئی ایسی باتیں کروں، زیادہ لمبی باتیں کر کے بتاؤں کہ کیا ظلم کیا ہوتا ہے۔ ظلم ظلم ہوتا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے اس وقت۔ اس لیے میں پاکستان کی حکومت کو آج کے اس اجلاس کے تھرو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فلسطین کے اوپر اسٹینڈ لیں، جائیں دنیا میں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، انشاءاللہ 27 دسمبر کو ہم لوگ کڑی خداوش میں ملیں گے، مگر نثار صاحب ایک آپ سے اپیل ہے آپ سے کہ وہاں پہ سمجھ لو کہ 60% لوگ باہر رہ جاتے ہیں، کیونکہ راستے نہیں ملتے۔ راستے بنائے جاتے ہیں جہاں سکھر، جکم آباد، کنڈ کوٹ، کشمور، پنجاب، دیرہ اسماعیل خان، دیرہ غازی خان کے راستے بنائے جاتے ہیں N65 سے، اور پھر مدہجی سے ہمیں بھی N65 پہ بھیجتے ہیں، ہمارے لوگ سارے رہ جاتے ہیں۔ تو اس مرتبہ آپ کوشش کریں کہ آپ ایسے روٹ سکھر کو، گھوٹکی کو، ریبیار خان کو ایسے روٹ دیں، ان کو الگ روٹ دیں۔ چٹھے والوں کو اگر روٹ ملتا ہے، ان کو تو ملتا ہے، کراچی والوں کو، مگر یہ روٹ ضرور بنائیں کہ یہ سب شریک ہوں۔ سب اس مرتبہ 27 دسمبر کی چیئرمین بھٹو کی تقریر میں ایک انوکھی بات ہوگی، نیا پیغام ہوگا، تو یہ سب کو سننا چاہیے، سب کو موجود ہونا چاہیے کہ پارٹی کیا پروگرام دے رہی ہے آنے والی الیکشن پہ۔ پروگرام تو روٹی کپڑا مکان میں سب کچھ آ جاتا ہے، مگر آگے کے لیے کیا سوچ رہے ہیں، پاکستان کی ترقی کے لیے کیا سوچ رہے ہیں، تو یہ ضرور اٹینڈ کرنا ہے آپ کو۔ آپ کی آنے کی بہت بہت مہربانی۔ میں نواب شاہ، نوشیرو، شکارپور، لاڑکانہ کے دوستوں کا بہت مشکور ہوں، سکھر میں آمد تھے، آپ لوگ آئے، آپ کے آنے سے یہاں پہ بڑی رونق ہوئی، ایک اعتماد بحال ہوا، ایک کانفیڈنس ہوا اپنے اوپر کہ نہیں، ابھی بھی ہمارے جیالے ہزاروں کی تعداد میں میٹنگ میں آتے ہیں، جلسے تو بڑی بات ہے۔ بہت بڑی مہربانی، بہت اچھا۔ زندہ ہے بلاول بلا